अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान जावेद। आज के बिग 7 में बात करेंगे भारतीय फिजाइया लड़ाका तैयारों की जो कि पाकिस्तान ने मार गिराए। पाकिस्तान ने इसे पहले भी कहा था, वजीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में कहा था अगर भारत ने कोई दरअंदाजी करने की कोशिश की तो पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं बल्कि करेगा। और आज ऐसा ही हुआ कि एक बार फिर से भारतीय तैयारे जो थे उन्होंने कोशिश की LOC को क्रॉस करने की, जिसके बाद पाकिस्तानी तैयारे उड़े, हवा में गए, उन्होंने उन्हें लॉक किया जैसे कि DGI SPR ने कहा, और उसके बाद उनको टारगेट किया तो दोनों तैयारे उनके जमी बोस हो गए और उसके बाद एक पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं इस हवाले से पाकिस्तानी फिजाइया की लड़ाई में भारत को भरपूर जवाब देते हुए दो तैयारे मार गिराए जबकि एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान जो है उन्होंने भी कहा है कि पाक फौज ने भारत को जो जवाब देने का कहा था उस हवाले से उसकी तस्दीक की, जिसके बाद DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पहले तो ट्विटर से पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय तैयारों ने आज सुबह कंट्रोल लाइन की फिर खिलाफ वर्जी की, जिस पर पाक फिजाइया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो भारतीय तैयारों को मार गिराया है। आपको बताएं कि तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी फिजाई हदूद में उनको निशाना बनाया गया, जबकि एक भारतीय तैयारा आजाद जम्मू कश्मीर और दूसरा मकबूजा कश्मीर की हदूद में गिरा। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह भी बताया कि जमीन पर मौजूद एहलकारों ने एक भारतीय पायलट को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से भारत ने भी पहले तो यह कहा था कि उनका एक तैयारा जो है वो मिस है। पहले कहा जा रहा था भारतीय मीडिया की जानिब से कि पाकिस्तान का उन्होंने तैयारा F-16 जो है मार गिराया है, लेकिन DGI SPR ने आए, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सारे ऑपरेशन में F-16 का तैयारे का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो भारत एक बार फिर से उसी गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश कर रहा है जिस तरह के वो पहले सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में करता रहा। और गुज़िश्ता रोज जो प्रोग्राम भारत की जानिब से दिया गया, कहा जाता रहा कि जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर उन्होंने कार्रवाई की है, वो भी उसी तरह के गुब्बारा था जिसमें हवा भरने की कोशिश की। और आज कहा कि F-16 हमारा तैयारा गिरा दिया, लेकिन पाकिस्तान मुकम्मल सबूतों के साथ और मुकम्मल चीजों के साथ सामने लेकर आया किस तरह से दो भारतीय तैयारे गिराए गए, उनका मलबा भी पाकिस्तान में दिखाई देता रहा। सारा दिन आज उसकी फुटेज चलती रही और फिर जो भारतीय पायलट पकड़ा गया उसका बयान भी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि भारत ने अब जो है इस भारत की वजारत खारजा ने अपने विंग कमांडर अभिनंदन के MiG 21 के हवाले से कहा है कि वो उड़ाने के लिए लेकर गए थे और उसके बाद अभी तक वो लौटे नहीं, जिसकी तस्दीक कर दी गई भारत की जानिब से। जबकि भारतीय वजारत खारजा ने यह भी कहा कि MiG 21 तैयारा गिरा है और इसके बायस जो है वो पायलट लापता है। जबकि पाकिस्तान दूसरी जानिब उसकी फुटेजेस भी दिखा रहा था, उसका बयान भी दिखा रहा था, जिसमें अभिनंदन जो पायलट थे, भारतीय विंग कमांडर थे, उनका यह कहना था कि वो पाकिस्तान में आए हैं और उनका मजहब हिंदू है, उनका कोड जो था वो भी बताया गया उनकी जानिब से। उसके बाद जो है अब भारत की जानिब से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने इसकी तस्दीक कर ली है और भारत के एक सहाफी जो थे उन्होंने इस हवाले से कहा था कि MiG 21 के जो पायलट है अभिनंदन वो पाकिस्तान की गिरफ्त में है और वो भारत के एक रिटायर्ड एयर मार्शल का बेटा है। इस सवाल से DGI SPR ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाक भारत के दरमियान कशीदगी के खात्मे और अमन के लिए आलमी बरादरी आगे बढ़े और अपनी जिम्मेदारी अदा करे। इससे पहले भी पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ जाता रहा कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अपना दिफा का हक महफूज रखता है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन भारत ने अगर कोई दरअंदाजी करने की कोशिश की तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इसका जवाब देगा। ना सिर्फ जवाब देगा और इसके बाद पाकिस्तान ये भी बताएगा कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसियां और इसकी सलाहियत हमारे पास मौजूद है। भारत किसी गलतफहमी में ना रहे। लेकिन इसके अलावा वजीर आज़म इमरान खान का आज भी एक खिताब मौजूद है। इसे गुज़िश्ता रोज भी एक खिताब किया गया था, गुज़िश्ता दिनों में खिताब किया गया था। उसमें कहा गया था वजीर आज़म की जानिब से कि अगर किसी किस्म की तहकीकात करवानी है हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर भारत ने कोशिश की दरअंदाजी करने की तो उसे जवाब दिया जाएगा और उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जैसा भारत ने करने की कोशिश की। बिल्कुल गुज़िश्ता रोज भारत ने कोशिश की LOC को क्रॉस करने की, बालाकोट का इलाका जहां पर उन्होंने खाली जगह में एक बम गिराया, पेलोड अपना गिराया, जिसके बाद अब उसी भारतीय फिजाइया को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और इस हवाले से DGI SPR ने सुबह ही ट्वीट किया था कि उनके दो तैयारे गिरा दिए गए हैं, एक पायलट जो है वो भी गिरफ्तार हुआ है पाकिस्तान की सरजमीन से। पाकिस्तान की फोर्सेस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, अभिनंदन उसका नाम है, वो भारतीय विंग कमांडर है। इस हवाले से मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तान के पास जवाब देने के और दिफा के अलावा कोई रास्ता नहीं था, पाकिस्तान की मजबूरी थी, लेकिन पाकिस्तान अब भी
چاہتا ہے کہ خطے کا امن برباد نہ کیا جائے. پاکستان امن کی جانب بڑھنا چاہتا ہے اور پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. اس سے پہلے بھی بھارت کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ در اندازی نہ کرتا بھارت اور آج اس کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوتا. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی باتیں چلنے لگی ہیں کہ کس طرح سے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے سے نو ٹو وار. آپ کو بتائیں کہ بھارتی حکومت جو ہے, مودی سرکار جو ہے, جو زہر پھیلانے کی کوشش کر رہی تھی اپنی عوام میں, کوشش کر رہی تھی پلوامہ اٹیک کے بعد اس سارے معاملے کو پاکستان سے جوڑا جائے, اور اس سارے معاملے پر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو جوڑا جائے اور اپنی عوام میں زہر بھرنے کی کوشش کی. اب وہی عوام کہتی سنائی دیتی ہے سے نو ٹو وار. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ خالد صاحب نے. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ آپ پاکستان نے آج دفاع دکھایا ہے اپنا اور اس کے باوجود ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہم امن کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم, تھینک یو. دیکھیں, اس بات میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. آپ دنیا کے ہر خطے میں جا کے, ہر کونے میں جا کے پوچھ لیجئے کہ جب دو نیوکلیئر اور نیبرز ہوں, پڑوسی ہوں اور نیوکلیئر ہوں, وہاں جنگ کی بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اور یہ نیوکلیئر کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ پوری دنیا کو افیکٹ کرتا ہے, یہ صرف لوکلائزڈ افیکٹ اس کا نہیں ہوتا. تو میرا خیال پاکستان نہایت اعتماد کے ساتھ, بہت تدبر کے ساتھ, بہت برداشت کے ساتھ, بہت صبر کے ساتھ یہ سب کام آگے لے کر جا رہا ہے. اور اب دنیا چاہے خاموش ہو, چاہے حمایت ابھی کرے نہ کرے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے اس رویے کی تعریف کیے بغیر دنیا نہیں رہ سکے گی. اور خود جیسے آپ نے کہا کہ جو بھارت کی سول سوسائٹی ہے اس کے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا ہے. انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے یہ چیز ایسکیلیٹ ہو سکتی ہے اور انہوں نے نو ٹو وار کا جو ہے نا شروع کر دیا ہے ٹویٹر. تو میں یہ دعا کرتا ہوں اور ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو اپیل بھی کرتا ہوں کہ اب بھی آپ سمجھ لیں, سمجھ جائیں, سوچ لیں کہ آپ کس روش پر چل پڑے ہیں, آپ کس راستے پر جا رہے ہیں اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. دیکھیے, ویسے تو اللہ کرے گا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, اور میں نہیں کہتا کہ کوئی بہت مزید بڑی جنگ ہونے کے امکانات ہیں اگر دونوں طرف سے عقل و فہم کا رویہ اپنایا گیا. لیکن ہندوستان کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ دنیا میں اور بھی بہت سے اسلامی ملک موجود ہیں, صحیح, لیکن دنیا میں صرف ایک ہی ہندو ملک ہے اور وہ ہے بھارت. تو آپ دیکھ لیجئے, مٹ شاید دونوں جائیں خدا نہ خواستہ اگر بات بڑھی, لیکن مسلمان رہ جائیں گے, ہندوؤں کا گھر ختم ہو جائے گا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور میں کوئی یہ دھمکی نہیں دے رہا, میں تو یہ دعا کر رہا ہوں کہ یہ بات آگے بڑھے ہی نہ اس طرف, جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب, پاکستان کا یہی موقف رہا ہے پہلے بھی کہ ہم جنگ کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے. اگر جنگ بڑھے گی تو خطے کے امن کے لیے بھی ہو گئے مشکل, اور ساتھ ساتھ یہ تقریباً 1.5 ارب کی آبادی ہے دونوں ملکوں کی, ان کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں, جس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی, ہار صرف عوام کی ہوتی ہے. یہ بھی اس تناظر میں بھی بتائیے گا آپ کیا کہیں گے. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ ہم تحقیقات کریں گے, ہم امن کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں. آپ اس کتاب کو کیسے دیکھتے ہیں, عالمی فورم پہ کیسے دیکھا جائے گا اس کتاب کو؟ جی, میرا خیال ہے کہ یہ جو عمران خان جس طریقے سے بات کر رہے ہیں, جس انداز سے بات کر رہے ہیں, اور میں شاباش دوں گا اپنے میڈیا کو بھی, وہ ان کی طرح جذباتی نہیں ہوئے ہندوستانی میڈیا کی طرح, اور نہایت عقل و فہم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تو عمران خان نے تو جو عوامی جذبہ ہے اس کا ایک پرتاؤ, اور لیڈرشپ وہی ہوتی ہے جو لیڈ کرتی ہے اور جو عقل مندی سے آگے بڑھتی ہے, اور میرا خیال عمران خان نے وہ کام کیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ بات بتائی ہے. تو یہی قوم کی آواز ہے, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پر اعتماد ہیں اور کتنے تدبر سے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ہمیں اتنی پذیرائی نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہاں پر جو فیصلے ہیں وہ انصاف کی بنیاد پر, اخلاقیات کی بنیاد پر نہیں ہوتے, لیکن دل میں ان سب کو پتہ ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے اور ہندوستان کا رویہ کیسا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب ہم اتنی مدد کر رہے ہیں امریکہ کی بات چیت کروانے میں طالبان کی, تو ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سمجھائیں ہندوستان کو, بجائے ہمیں دوبارہ کہنے کے, ہندوستان کو سمجھائیں کہ بھئی بات یہاں پر ختم کریں. پھر ہمارے اپنے دوست جو ہیں
ممالک ان کی طرف سے بیان آنا چاہیے, ترکی کی طرف سے بیان آنا چاہیے, سعودی عرب کی طرف سے, انڈونیشیا, ملیشیا, اور جو چین کی طرف سے جو بیان آیا میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. انہوں نے تو دونوں کو ایک ہی پلیٹ میں رکھا ہے, جبکہ بہت فرق ہے, ایک جارے ہے اور ایک نے اپنی دفاع میں قدم اٹھایا ہے. تو ہماری تھوڑی سی سفارتکاری کی تیز ہونے کی ضرورت ہے, یہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر کس قسم کی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اب صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب, اس حوالے سے عالمی برادری اس معاملے پر ابھی تک تو مایوس کو نہیں جو اپنا موقف دکھا رہی ہے, لیکن او آئی سی کا معاملہ, او آئی سی نے کہا ہے اس معاملے پر پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, او آئی سی نے تائید کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میرے خیال ہے انڈیویجول ممالک بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور زیادہ امپورٹنٹ ہیں امریکہ, یورپی یونین, چائنا, رشیا, اور یہ او آئی سی کی طرف سے تو آ گیا. تو یہ اس وقت بہت اہم ہے, اس لیے تاکہ ہندوستان کو یہ احساس ہو کہ اس وقت جو رائے عامہ ہے دنیا کی وہ کیا سوچتی ہے, اور کیا نتائج ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے اس گرمی کو نیچے ٹیمپریچر کم نہ کیا تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے یہ بات. ابھی یہ ہے کہ سوری مجھے ابھی جانا پڑ رہا ہے, ورنہ میں اور آپ سے بات. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ خالد ہمارے ساتھ موجود ہے, دفاعی تجزیہ نگار. ان کا یہ کہنا تھا اس سارے معاملے میں کہ پاکستان نے زبردست طریقے سے کام کیا, پاکستان نے جو دفاع کے لیے کرنا تھا وہ پاکستان نے کیا. اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان جو ہے مکمل طور پر اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے, جس طرح سے بھارت نے گزشتہ روز در اندازی کی تھی. اب بھارت کو مکمل جواب تو مل گیا ہوگا, لیکن ہم ابھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ہماری جیت ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ خطے کے امن کو برباد نہ کیا جائے, آگے بڑھنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. اس حوالے سے انہوں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ اگر بھارت جو سوچ رہا تھا, بھارت جو کہہ رہا تھا, سارا دن اپنے میڈیا میں کہتا رہا کہ 350 لوگوں کی انہوں نے ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا کہ جیش محمد کا انہوں نے مدرسے پر یہ بمباری کی, وہاں پر لوگ مرے, تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود سے یہ کہا, پاک فوج کے ترجمان ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم دنیا بھر کے مبصرین کو, نہ صرف دنیا بھر کے مبصرین بلکہ بھارت کے مبصرین جو کہ لیگل وے سے پاکستان آنا چاہیں, پاکستان آئے, آ کے دیکھیں انہوں نے کہاں پہ بمباری کی ہے, اس کے بعد جا کے اپنے وزیر اعظم کو بتائیں کہ کس طرح سے ان کا بھارتی میڈیا پورا دن واویلا مچاتا رہا, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور آج پھر سے ایک انتہائی ذمہ دارانہ بیان آیا اور یہ کہا گیا کہ پاکستان ابھی بھی جو ہے جنگ نہیں چاہتا, پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. امید ہے بھارت کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اس حوالے سے آج وزیر اعظم عمران خان جو ہے انہوں نے خطاب کیا, قوم کو اعتماد میں بھی لیا. اس کے بعد اب کچھ ہی دیر بعد اجلاس بھی شروع ہو جائے گا, جہاں پر وزیر اعظم کی زیر صدارت تمام اپوزیشن پارٹیاں بھی موجود ہوں گی. آپ کو بتائیں کہ سارے معاملے پر عوام, میڈیا, پاک فوج اور سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس حوالے پہ ہمیں جوائن کیا احمد قریشی صاحب نے, سینئر اینالسٹ ہیں. احمد قریشی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آج بھارت کو ہم نے اپنے دفاع کا حق تو استعمال کرتے ہوئے دکھایا ہے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ ہم امن کی بات کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہے, کیونکہ انڈیا نے جو ہے وہ ٹیسٹ کیا تھا, بیسیکلی ٹیسٹ کر رہے تھے وہ کہ پاکستان میں صلاحیت ہے بھی یا پاکستان صرف باتیں کر رہا ہے. اور پہلے دن وہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے تھے, اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے پاکستان نے جو ایکشن لیا وہ ضروری تھا. اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے جس طریقے سے بتایا دنیا کو بھی اور انڈین عوام کو بھی کہ پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی ہے وہ لمیٹڈ کارروائی تھی, محدود کارروائی تھی, اور اسی لیول پہ تھی جس لیول پہ انڈیا نے اپنی پہلی کارروائی کی تھی. تو پاکستان نے ایک بہت رسپانسبل پاور ہونے کا ایک بہت زبردست مظاہرہ کیا ہے. تو بالکل برابری کے اس میں کیا, لیکن پاکستان نے اور بھی کچھ بڑی زبردست چیزیں کر دی. پاکستان نے دنیا کو یہ بھی دکھایا کہ ہم بے شک ایک کانفلکٹ میں اس وقت انوالو ہو گئے ہیں انڈیا کے ساتھ کشمیر کی فضاؤں کے اندر, اور یہ دونوں کی جو ایئر فورسز ہیں وہ اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ الجھی ہوئی نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی ہم بڑے رسپانسبل ہیں, ٹرانسپیرنسی سے کام لے رہے ہیں. اگر انڈیا نے وہاں پہ 4 بم جلدی میں ان کے طیارے داخل ہوئے تھے اور بھاگتے ہوئے 4 بم پھینکتے ہوئے نکل گئے, تو ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے وہ جگہ بھی کھول دی. ہم نے جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹس ہیں اسلام آباد میں ان کے لیے بھی وہ کھول دی, وہ آ کے پورا چیک کر سکتے ہیں. ہم نے جو ہے یہ بھی کیا کہ جو ان کے جو جہاز گرے ہیں ان کے پائلٹ پکڑے گئے ہیں وہ بھی میڈیا کے سامنے لے آئے. ہم نے فل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو ہے وہ مظاہرہ کیا. ہمارا سوشل میڈیا, ہمارا ٹی وی چینل, کسی نے فیک ویڈیوز, جھوٹی تصویریں نہیں لگائیں. اس کے برعکس انڈیا کے اندر جو ہے ٹوٹلی ارریسپانسبل, غیر ذمہ دارانہ رویہ, جھوٹی ویڈیوز, فیک ڈاکٹرڈ ویڈیوز اور تصاویر
اور جھوٹ بولنا پھر کہ F-16 گرا دیا جو کہ وہ استعمال ہی نہیں ہوا اس لڑائی کے اندر. تو یہ ان ساری باتوں سے جو ہے بہت پازیٹیو امیج جو ہے پاکستان کا انٹرنیشنلی ہے. احمد صاحب اس حوالے سے دیکھیں بھارت در اندازی کر رہا ہے. اب تو کلبھوشن کے بعد ان کا پائلٹ بھی یہاں پر موجود ہے. عالمی برادری اگر یہاں پر دیکھے گی تو یہ سارے معاملے کو کس طرح سے باور کرا سکتا ہے پاکستان عالمی فورم پر کہ دیکھیں بھارت کی در اندازی دیکھیں, اور پھر اس کے بعد جو پاکستان کا رویہ رہا ان کے پائلٹ کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے ہے, کس طرح سے وہ پائلٹ خود معترف رہا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا. بہت سارے لوگ آج جو ہیں بیجنگ میں اور واشنگٹن میں اور ماسکو میں اور لندن میں ہنس رہے ہوں گے, بڑی ہنس رہے ہوں گے انڈینز کے اوپر کہ انڈیا نے جو ہے اور ہنس رہے ہوں گے بالخصوص نریندر مودی کے اوپر کہ نریندر مودی نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ایک اور مصیبت میں پھنسا دیا ہے. اس کی امید تھی کہ اس چھوٹی سی کارروائی کر کے پاکستان چپ ہو جائے گا, پاکستان کر نہیں سکے گا کچھ کیونکہ نیوکلیئر جنگ چھڑ سکتی ہے اور پریشر ڈلوایا جائے گا پاکستان پہ, جواب نہیں ہوگا تو اس میں وہ الیکشن میں کوئی فائدہ لے لے گا. لیکن الٹا اس کے گلے پڑ گئی بات یہ, اور اس کی موجودگی میں, اس کی حکومت کی موجودگی میں کلبھوشن کے بعد جو ہے ایک ان کا نیوی کا کمانڈر اور انٹیلیجنس کے بعد اب ایئر فورس کا, ان میں سے ایک بڑا سینئر پائلٹ ہے جو ہمارے پاس آ گیا ہے جس کے پاس بڑے سننے میں آ رہا ہے کہ بڑی معلوم. تو یہ تو بڑا بہت برا وہ ہو گیا ہے. تو انٹرنیشنل میڈیا میں تو میں آپ کو بتاؤں لوگ حیران ہیں, توقع نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان جو 5 گنا یعنی 5 ٹائمز چھوٹا ملک ہے انڈیا سے, پاکستان اتنی بڑی کارروائی کر جائے گا اور اتنا بڑا سبق الٹا سکھا دے گا انڈیا کو. تو یہ تو مطلب ہم نے جو ہے انڈینز کو بھی حیران کر دیا, ہم نے دنیا کو حیران کر دیا ہے. اب دنیا ریئیکشن کیسے کرتی ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ تو کر رہے ہیں چلے ہمارے ہم سے جو قریب ہے, لیکن باقی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ابھی تھوڑا سا آج اور کل دیکھیں کیونکہ UN نے ابھی پاکستان نے کمپلینٹ تو کر دی ہے انڈیا کی جو وائلیشن انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کی اور LOC کی ہے, لیکن ڈپلومیسی کا بھی اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ابھی کل اور پرسوں بھی 2-3 دن کے اندر یہ ہمیں سامنے چیزیں آ جائیں گی, لیکن میں اس بات پہ آپ ضرور مطمئن رہیں کہ ہم نے حیران کر دیا دنیا کی کئی کیپٹلز میں. اس وقت بہت سے لوگ ہنس رہے ہیں مودی کے اوپر اور ہنس رہے ہیں انڈیا کے اوپر. اب صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں اس حوالے سے پارلیمانی کمیٹی بھی کل بنائی گئی تھی جو دنیا سے رابطے کرے اس معاملے پر. کون کون سے فورم موجود ہیں جن سے بات کی جا سکتی ہے, اور کون کون سے فورم ملک ایسے ہیں جن کے اس خطے میں مفادات ہیں جو بھارت پر یہ دباؤ ڈال سکیں کہ اس طرح سے بیانات دینا, اس طرح سے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرنا بالکل غلط ہے. سب سے بڑی جو اہم بات ہے, جو سب سے بڑا پریشر ہے نریندر مودی حکومت کے اوپر اور ان کی حکومت کے اوپر, وہ انڈیا کی حکومت کے اوپر, وہ ہے انڈین عوام کا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین عوام کے اندر ان کے سوشل میڈیا پہ, ان کے کچھ ٹی وی چینل پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب بولنا ایسا شروع ہو گئے ہیں. ان کے کچھ ریٹائرڈ ایئر فورس آفیسرز ہیں, ملٹری کے لوگ ہیں, تو وہ بھی جو ہیں بولنا شروع ہو گئے. ہم نے بہت اچھا کیا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے, ہمارے فوج کے جو ترجمان ہیں انہوں نے براہ راست مخاطب ہوئے انڈین عوام سے بھی کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے. تو اس سے ایک بڑا پازیٹیو پیغام کیا ہے, اس کا ایک فائدہ ہوا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پرسوں جب پہلی بریفنگ کی تھی ہمارے DGI-SPR نے, تو 13 انڈین چینلز ہیں جنہوں نے وہ لائیو دکھائی, اور وہ ساری باتیں جو ہمارے DGI-SPR نے کی وہ بھی دکھائی گئی. اس پہ ان کو وارننگ بھی ہوئی انڈین گورنمنٹ سے. تو وہاں پہ بھی لوگ بغاوت کر رہے ہیں مودی کے ساتھ. ہمارے پاس بڑے فورمز ہیں, ہم بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے. ٹھیک ہے, کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان نے پہلے بھی پلوامہ کے معاملے پہ کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ تحقیقات کرنے کے لیے موجود ہیں, اب بھی وزیر اعظم نے آج کہا ہے ہم تحقیقات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بھارت لگاتار اسی طرح کے ڈرامے کر رہا ہے, سارے دن بھی کہتا رہا کہ ہم نے پہلے F-16 مار گرایا, اسی غبارے میں ہوا بھرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے پلوامہ میں پاکستان کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ یہ تو اس میں تو بڑا مزہ آیا. میں آپ کو بتاؤں جنگ اچھی چیز نہیں ہے, کوئی بھی ہم میں سے خوش نہیں ہے اس چیز کے اوپر, لیکن یہ جو F-16 والا آپ نے ابھی بات کی ہے, اس میں تو بڑی امبیرسمنٹ ہو گئی ہے انڈیا کو. ابھی یہ مکمل طور پہ یہ میڈیا پہ شاید نہیں آیا, لیکن ہمارے حلقے بتا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ F-16 جو طیارہ ہے وہ امریکہ بناتا ہے, اور امریکہ جہاں جن ممالک کو یہ سیل کیا جاتا ہے ان سے ایک شرط کانٹریکٹ میں رکھی جاتی ہے کہ یہ ڈیفینسو اس کے لیے رکھی جائے گی, اپنے دفاع کے لیے, یا آپ نے اٹیک میں استعمال نہیں کرنا ہے. تو پاکستان جو ہے ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے ہم اپنے دفاع کے لیے تو رکھے ہوئے ہیں F-16, لیکن F-16 طیارے جو آج ہم نے کیا ایکشن انڈین ٹارگیٹس کے خلاف آکوپائڈ کشمیر میں, اس میں F-16 استعمال نہیں ہوئے. انڈیا نے یہ کہہ دیا کہ F-16 استعمال ہوئے ہیں, تو اس میں امریکی بھی داخل ہو گئے ایک طرح سے کوائٹلی چیک کرنے کے لیے کہ واقعی F-16 استعمال ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہے آج کے دور میں بہت آسان ہے, اتنے ایڈوانس ریڈارز ہیں اور وہ امریکنز کے پاس بھی ہیں, پرائیویٹ کمپنیز کے پاس بھی ہیں, بہت آسان ہے چیک کرنا. تو ثابت ہو گیا بائی پروف کہ جو پاکستانی پلینز انٹر ہوئے تھے دوسری سائڈ پہ LOC کے, تو ان میں کوئی F-16 تھا ہی نہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ انڈینز کتنے
کانفیڈنس کے ساتھ ہائیسٹ لیول کے اوپر ان کی حکومت کی جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان جو ہے ٹرانسپیرنسی دکھا رہا ہے. تو یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ آج ہوئی ہے جو F-16 والا بالخصوص جو معاملہ ہے، ہیوج امبیرسمنٹ. احمد صاحب دیکھیں، آپ کا بھی میڈیا سے تعلق ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ بھارتی میڈیا انتہائی میچورٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ اتنی بڑی ان کی ڈپلومیسی، اتنی بڑی وہ جمہوریت ہے، لیکن پھر بھی انتہائی چھوٹی سوچ کے ساتھ ان کا میڈیا چل رہا ہے، جبکہ ہماری میڈیا کی موترف جو ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز بھی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھارت وہ ہاتھی ہے جس کی سوچ چوہے کی ہے. صحیح. بھارت وہ ہاتھی ہے جس کی سوچ چوہے کی ہے. تو اتنا بڑا ملک جس کو بڑا ذمہ دارانہ رویہ رکھنا چاہیے تھا، اپنے چھوٹے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو ساتھ لے کر چلتا، کشمیر کا مسئلہ حل کرتا، پاکستان کے ساتھ ایشوز ٹھیک کرتا، اور وہ کر بھی سکتا ہے، ان کے پاس استطاعت بھی ہے، کر بھی سکتے ہیں. لیکن اتنے بڑے ہاتھی، اتنے بڑے ملک ہونے کے بعد سوچ جو ہے وہ ایک چوہے کی ہے، ایک بہت ہی لمیٹڈ محدود سوچ ہے، اور اس میں وہ مار کھا جاتے ہیں ہر وقت، اور اس دفعہ بھی انہوں نے مار کھایا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ افسوس کی بات، اور یہ پوری دنیا نے دیکھا، آج میں پورے دن جو ہے بی بی سی اور دوسرے جو باہر کے میڈیا ہیں، مڈل ایسٹ کا میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، ان سے بات چیت چل رہی تھی، تو مجھے صحافی بتا رہے تھے ان کے کہ ہم نے انڈین میڈیا چیک کیا، ہم حیران ہو گئے کہ انہوں نے جو پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور 4 بم پھینک کے بھاگ گئے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ فیک ویڈیوز اور فیک تصاویر بھر دی، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ یعنی کہ صحیح بات کیا اور غلط بات کیا ہے. جبکہ آپ پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی جرنلسٹ، پاکستان کی سوشل میڈیا جو ہے، آج بھی جو پاکستان نے کارروائی کی صبح کو انڈیا کے اندر، تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا میں کوئی فیک تصاویر، فیک ویڈیوز، اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگائی گئی. یہ بڑا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات، یہ جو یہ اب ہوا ہے، یہ مودی کے گلے پڑ گیا ہے. جو وہ توقع کر رہے تھے اس سے برعکس ان کو نقصان بھی ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے، چلیں اگر آپ پلوامہ میں جو ہوا تھا اس کا بدلہ بھی آپ لینا چاہ رہے تھے، تو بدلہ بھی اس کا بنتا تھا کشمیر کے حدود میں ہی، یعنی کہ آزاد کشمیر میں. لیکن وہ تو کے پی کے شروعات میں جو ہے انٹرنیشنل بارڈر جو ہے انڈیا پاکستان، وہ کراس کر گئے، اور یہ شدید خلاف ورزی ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے اندر جو ہے. تو اور اس کا بھارت کو جواب دینا ہوگا. یہ تو ان کی میڈیا میں بھی بات اب شروع ہو گئی ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ، اب میں پڑھ رہا تھا ان کے آرٹیکل، تو یہ بات، تو اس لیے یہ اس وقت جو ہوا ہے، سچویشن پلٹ گئی ہے، سچویشن بہت زیادہ ہمارے فیور میں چلی گئی ہے. لیکن اور ہم امید کرتے ہیں، ابھی میں سن رہا تھا کہ انڈیا کے اندر جو ایئرپورٹس انہوں نے بند کیے تھے کشیدگی کے بعد، اب وہ کھولنا شروع کر دیے ہیں. شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی ان کے اندر سینس آ گئی ہے اور وہ مزید کوئی جوابی کارروائی کرنے نہیں جا رہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ سچویشن بہت ہی خراب، ان کے لیے بہت خراب ہو چکی ہے انڈیا کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. احمد قریشی سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے لیے واقعی یہاں پہ سچویشن خراب ہو گئی ہے. بھارت پہلے جو کوشش کر رہا تھا، دعوے کر رہا تھا کہ وہ پاکستان کو مزہ چکھائے گا، مودی سرکار جو زہر بھر رہی تھی اپنے الیکشن جیتنے کے لیے اپنے عوام کے ذہنوں میں، آج اس زہر سے وہ عوام ابھری ہے. اور جب وزیر اعظم عمران خان نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں ہم جنگ نہیں چاہتے، تو اب جو ہے بھارتی سمجھ آنے لگا ہے کہ واقعی میں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور جو آوازیں دبائی ہوئی تھی مودی سرکار نے، وہ پھر سے کھل کے سامنے آنے لگی ہیں. ناظرین اسی پر بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بات کر رہے تھے ہم بھارتی طیاروں کے حوالے سے، جو کہ پاکستان نے آج اپنے دفاع کا حق استعمال کیا، بھارتی طیارے گرائے اور ان کا ایک پائلٹ جو ہے اسے گرفتار کر لیا. وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس حوالے سے آج خطاب کیا، ان کا کچھ کہنا تھا، اس کے مندرجات آپ سے شیئر کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر سے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے. قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کل سے جو صورتحال ہے، جو صورتحال بنی، چاہتا تھا کہ قوم کو اعتماد میں لوں. وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے پلوامہ حملے کے بعد بھارت کو ہر قسم کی تحقیقات کی پیشکش کی. پلوامہ حملے میں جو ہلاکتیں ہوئیں، ان پر جو علم ہے وہ اس کا مجھے پتا ہے کہ لواحقین کتنی تکلیف میں ہوں گے، کیونکہ ہمارے ہاں 10 سال سے 70,000 لوگ مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں. جس کے بعد عمران خان کا کہنا تھا کہ سیدھی پیشکش کی تھی کہ پاکستان کسی بھی طرح کی تحقیقات کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، بھارت سے دہشت گردی پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم نہیں چاہتے، ہمارے کسی بھی طرح سے یہ مفاد میں نہیں ہے کہ ہماری زمین جو ہے کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کی جا سکے. لہذا تحقیقات میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم تیار تھے. لیکن مجھے خدشہ تھا کہ اس کے باوجود بھارت میں الیکشن ہے، بھارت کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا
और भारत ने ऐसा कदम उठाया, जवाब देना हमारी मजबूरी होगी, ऐसा कहा वजीर आज़म इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इस मामले पर भारत ने ऐसा करना था और हमने जवाब दिया। खुद मुख्तार मुल्क है जो अपने दिफा के लिए किसी भी किस्म की कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी दुनिया का कानून ये इजाज़त नहीं देता भारत को या किसी भी मुल्क को कि खुद से ही एक एजेंडा को प्रमोट करे, उस पर जज भी खुद बने, एग्जीक्यूट करे और उसके बाद जो है फैसला भी सुनाए और उसके बाद एग्जीक्यूट करे। ऐसा कहा इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी मुल्क को हक नहीं है। हमने तहकीकात का कहा, आप तहकीकात करवाना चाहते थे, हमने कहा था आप आए तहकीकात करवाएं, हमारे साथ मौजूद रहिए और हम इस सारे मामले पर आपके साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान की सरजमीन किसी तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी भी मुल्क के खिलाफ। वजीर आज़म ने मजीद कहा तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से बात हुई। कल सुबह इस बात पर एक्शन नहीं लिया गया कि देखना यह था कि हमारा कितना नुकसान हुआ और हमें अभी यह मालूम नहीं था कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, इसलिए हमने किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमने इंतजार किया और आज एक्शन लिया। हमारा पहला मंसूबा था कि इस एक्शन में कोई भी हलाकत ना हो, सिर्फ भारत को यह बताएं कि हम भी सलाहियत रखते हैं। अगर आप हमारे मुल्क में दरअंदाजी कर सकते हैं तो हम आपके मुल्क में भी दरअंदाजी कर सकते हैं और इसका जरूर भारत को आज अंदाजा हो गया होगा। ताहम इमरान खान ने मजीद कहा कि भारत के 2 मिग तैयारों को बॉर्डर पर इंगेजमेंट करने की कोशिश की और उसके बाद इन्हें गिरा दिया गया, जिसकी तस्दीक की गई और बताया गया कि भारत का एक पायलट भी जेर हिरासत है। उन्होंने कहा कि हम यहां से कहां जाएंगे, इसलिए भारत से कहता हूं कि यहां अक्ल और हिकमत का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। दुनिया जानती है कि जंगे जो है वो जंगों में गलत तरीके से मामलात होते हैं, मिस कैलकुलेशन की जाती है। इसी मामले पर ज्वाइन किया है हमें बात करने के लिए जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने, दिफाई तज्जिया निगार हैं। एजाज साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के तर्जुमान जो सियासी हैं उन्होंने भी कहा है कि हम अमन चाहते हैं, वजीर आजम ने कहा, पाक फौज के तर्जुमान ने कहा, अब बॉल जो है भारतीय कोर्ट में है, अमन को मौका देना चाहिए। आपको समझता है भारत को समझ आ जाएगी? देखिए जी, अमन को मौका देना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा वो बड़ी एक मुदल्लल बात है, एक सोची समझी बात है और कोई भी ज़ी-शऊर इंसान या हेड ऑफ स्टेट जंग नहीं चाहता। वो लोगों को आके बलि चढ़ाने के लिए हुक्मरान नहीं आते, वो लोगों की खिदमत करने आते हैं और खिदमत अमन में हो सकती है, जंग में नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल ये 2 ऐसे कूटज़ेन इंसान हैं कि इन्होंने इंडिया की आवाम को जंग में झोंकने की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। एक तरफ ये माइनॉरिटीज की जिंदगी को जहन्नम बना रहे हैं, एक तरफ अपनी आर्म्ड फोर्सेज और बिलखुसूस एयर फोर्स को बलि चढ़ा दी है अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। इस तरह के आदमी से जो पावर हंग्री है, जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जंग की तरफ जा सकता है, जो एक न्यूक्लियर स्टेट के लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर की वायलेशन कर सकता है, उससे अगर आप ये तवक्को रखें कि उसे अकल आ जाएगी या वो अकल और विजन से काम लेगा, तो आई डाउट। तो मुझे लगता ये है इट इज बेटर इफ बेटर सेंस प्रिवेल्स। जब तक कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर उसके ऊपर बड़े ममालिक की तरफ से नहीं आएगा, मैं उससे किसी भी हमाकत की तवक्को अब भी रखूंगा। सही। जनरल साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे? ज़ाहिर है आप फोर्स का हिस्सा रहे हैं और आज की कार्रवाई और कल की कार्रवाई में आप क्या फर्क देखते हैं? देखिए जी, बात यह है कि आज तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी है। एयरफोर्स ने दे हैव मेड दिस नेशन प्राउड। हमारा फख्र सर से बुलंद कर दिया है हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, बिलखुसूस एयरफोर्स ने और लैंड फोर्सेस ने, जिन्होंने कश्मीर में और लाइन ऑफ कंट्रोल सियालकोट के बॉर्डर के ऊपर और इधर अपने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, वो दे हैव मेड अस प्राउड। इसमें तो कोई शक नहीं है। जो कल वाला रेड इंडिया ने किया था वो उन्होंने यकीनन अपनी टारगेट ऑफ ओन चूजिंग और एक वक्त लेकर मंसूबा बंदी की और वो आए, लेकिन हम लोग अलर्ट थे और जब उन्हें चैलेंज किया गया तो वो जंगल में 4 बॉम्ब फेंक के वापस भाग गए और उन्होंने अपना पेलोड इसीलिए जल्दी से उतारा कि वो वापसी पे तेजी से एग्जिट कर सकें। लेकिन आज तो हम उनके लिए तैयार थे एंड दिस वाज देयर स्टुपिडिटी एंड ऑडेसिटी कि वो फिर आए और उन्होंने दोबारा पाकिस्तान में एंटर होने की कोशिश की और उसका अब नतीजा ये है कि 2 जहाज गिरवा चुके हैं, पायलट हलाक भी हो गया और एक पायलट हमारे कब्जे में भी है। तो ये जो हजीमत उन्हें उठानी पड़ी है, इससे वो बच सकते थे अगर अकल से काम लेते थे।
सही जनरल साहब, देखें पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है, एक्ट नहीं किया। इस सारे मामले को आलमी फोरम पे कैसे देखा जाएगा और पाकिस्तान किस तरह से इसको बावर करा सकता है? और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि हम दिफा का हक तो रखते हैं, जिस तरह से आज रिएक्ट किया है और दिफा हमने करके दिखाया है, भारत को समझ आ गई होगी इस मामले पर कि अभी भी हमाकत करेगा भारत? देखिए जी, मैं समझता हूँ भारत अब भी हमाकत करेगा, क्योंकि उनको जो उनका बावलापन है उसकी वजूहात अभी तक एग्जिस्ट करती हैं। और उनका बावलापन है कि कश्मीर का जो आजादी की मूवमेंट है वो उनके काबू से निकल गई है, वो उसको सुप्रेस नहीं कर सके। अब वो दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि अंदर तो कोई मसला ही नहीं है, ये सब कुछ पाकिस्तान से हो रहा है। अब इस पागलपन का कोई इलाज नहीं है। अगर अंदर कुछ नहीं हो रहा तो जो 95,000 या 90,000 आदमी शहीद हुआ है वो क्यों शहीद हो गए? जिन औरतों की इस्मत दरी हुई है वो क्यों हुई है? क्या वो सब जैश ए मोहम्मद के भेजे हुए लोग थे? जिन पर उन्होंने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया है, क्या वो जैश ए मोहम्मद के भेजे हुए लोग थे? एक ये है पागलपन की वजह। दूसरा, गिरती हुई जो सियासी साख है वो उसने पागल किया हुआ है नरेंद्र मोदी को, जो एक दफा फिर वजारत उज़्मा चाहता है अगले टेन्योर के लिए। और तीसरी वजह उनकी पागलपने की है कि अफगानिस्तान में जो अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका एक मेज पे बैठ गए हैं, तालिबान बैठ गए हैं, अफगान गवर्नमेंट बैठ गई है, उस मेज पर इंडिया की कुर्सी नहीं है। तो इस पागलपने का तो अभी तक इलाज हुआ नहीं है। तो जब पागलपने की वजह मौजूद है तो मैं नहीं समझता कि इंडिया को इतना जल्दी अकल आ जाएगा। अब भी वो कोई हमाकत कर सकते हैं, इसलिए हमें तैयार कलामी के लिए। लेकिन दुनिया को ये बावर हम करा पाएंगे? दुनिया को समझ आएगा कि हमने रिएक्ट किया, एक्ट नहीं किया? दुनिया को बावर कराने की मेरा जाती ख्याल है कोई जरूरत नहीं है। दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। पुलवामा का कोई सबूत न होने के बावजूद इल्जाम हम पे लगा। अब दुनिया माने ना माने, हमें उसकी परवाह नहीं करनी। हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल और हमारी सरहदों को वायलेट करके पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब गिराए गए, इंडियन एयरफोर्स ने गिराए, उसके जवाब में हमने जो कुछ किया, ये हमें तो एक्शन का भी हक पहुंचता है। ये तो डिफेंसिव मूव थी ना कि वो आए और हमने इनको गिरा दिया। आज अगर हम आपकी बात कर रहे हैं तो हमें इसका हक पहुंचता है। जिनसे आपकी बात बजा है, लेकिन DGISPR ने भी आज इस हवाले से कहा है कि आलमी बरादरी को भारत पर जोर डालना चाहिए कि वो खिते का अमन बर्बाद ना करे। देखिए, जो DGISPR ने कहा उनका कहना दुरुस्त है। वो आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने वही बात करनी है जो स्टेट पॉलिसी है, वो वही बात करेंगे जो अमन की तरफ ले जा सकती है। लेकिन मैं एज अ एनालिस्ट समझता हूं कि हमें अभी हक पहुंचता है कि जब हमारी सरहदों को दुश्मन वायलेट करके हमारे घर में घुस रहा है तो हमें उनके घर में घुसने से कौन रोक सकता है? हमारा ये हक है। हम जब चाहें जाके इंडिया को स्ट्राइक कर सकते हैं और इसका लाइसेंस या इजाजत हमने दुनिया से नहीं लेनी। सही। आज देखिए, उनका जो एक विंग कमांडर है अभिनंदन, वो पकड़ा गया। उसने पाकिस्तान की फोर्सेस की तारीफ की। उसने कहा कि आपने मेरे साथ जो रवैया अपनाया इसका मैं मोतरफ हूं। लेकिन एक तरफ तो पाकिस्तान का ये रवैया है उनके उस फौजी के साथ जो पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी जानिब उन्हीं के अपने शहरी जो कश्मीरी पढ़ रहे हैं, मुसलमान लड़के पढ़ रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटियों में, वहां पर भारतीय देखिए किस तरह से उनके साथ रवैया अपनाते हैं। देखिए जी, मैं इसमें दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि जो प्रोफेशनल आर्मीज होती है ना, वो इज्जत और वकार के साथ ही दुश्मन को हैंडल करती हैं। अभिनंदन मेरा या आपका जाती दुश्मन नहीं है। बिल्कुल, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मुलाजिम है, पायलट है। उसने एक वतन के दिफा का हल्फ उठाया हुआ है, वो उस हल्फ का पाबंद है और उसको अपने मुल्क ने एक मिशन पे भेजा, वो हमारी तरफ आया है। हम उसे एज अ सोल्जर ट्रीट करेंगे जिसने दलेरी की है और मेरे मुल्क पर हमला करने आया है। तो वो तो एक सोल्जर है, तो हम उसे वही इज्जत देंगे जो वियना कन्वेंशन या जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक एक सोल्जर के साथ होना चाहिए। और प्रोफेशनल आर्मीज ऐसे ही करती हैं आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन जो इंडिया वाले कर रहे हैं वो सिविलियंस हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड एजाज जवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका इस मामले पर कहना था कि हमें इस मामले को देखना होगा कि आलमी फोरम इस पर चले या ना चले, हमें किसी से इजाजत की जरूरत नहीं है। हमें आगे बढ़ना है और हमें अपने दिफा का हक दिखाना है। नाज़रीन, मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल जो है बावली हो चुकी है, अपनी अवाम को मरवाने के लिए खड़ी है। इस तरह से अगर आप एक नजरिए को देखें तो मैं कुछ आपको बताता हूं कि किस तरह से मोदी सरकार जो थी पहले बयानबाजी तक थी पुलवामा के अटैक के बाद, लेकिन इसके बाद जो है मोदी सरकार का पागलपन मजीद जुनून की जानब बढ़ता है और उसके बाद जो है
وہ ایک حرکت کرتے ہیں. کل گزشتہ روز جو اس نے پاکستان میں کرنے کی کوشش کی, دراندازی کی سرحد کی, اور اس کے بعد مودی کے جو گلے میں یہ پھندا پھنسا تھا کہ جو اس نے ایک دم سے ہائپ اپنے ملک میں کریٹ کر دی اپنے صرف الیکشن کو جیتنے کے لیے, بجائے اس کے کہ جو پلوامہ کا اٹیک تھا وہاں کی سیکیورٹی فورسز سے پوچھا جاتا کہ کیسے یہاں پر یہ اٹیک ہوا, اتنی بھاری فوج آپ کی کشمیر پر موجود ہے. انہوں نے سینٹیمنٹ کو استعمال کیا اپنی عوام کی اور اس کو پاکستان کی جانب موڑ دیا. جب اس نے یہ ہائپ کریٹ کی تو مودی سرکار کے گلے میں یہ پھندا پھنس گیا اور کوشش کی گئی کہ کس طرح سے اس کو روکا جائے, اور انہوں نے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایک البھونڈا ڈرامہ کیا, جس کے بعد آج پاکستان نے اپنا دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے جب ان کے ایکٹ پر اپنا ریئیکٹ کیا تو یہ مودی سرکار کی آپ حالت دیکھیں کہ ان کا ایک پائلٹ پکڑا جاتا ہے اور 2 ان کے طیاروں کا نقصان ہوتا ہے. یہاں پر بھارتی جو عوام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جس طرح کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں, ہم امن کی بات کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کی جو بھارتی مودی سرکار ہے اس کا جنون دیکھیے کہ انہوں نے اپنا نقصان کروا لیا. مزید پہلی کلبھوشن جو ہے ہمارے پاس ان کا جاسوس پکڑا گیا, عالمی فورم پر اس کا معاملہ چل رہا ہے. اب آپ نے مزید جو ہے اپنے پائلٹ بھیجا جس کے بعد وہ یہاں پہ گرفتار ہو گیا, آپ کے طیاروں کا نقصان ہوا. اب عوام کو بھی یہ پوچھنا ہوگا, اپنی مودی سرکار کو, جو بھارتی عوام ہے اس کو پوچھنا ہوگا کہ کس طرح سے وہ اس طرح معاملے کو چلا رہے ہیں. کیا اپنے ووٹوں کی جو بھوکی سرکار ہے, ووٹوں کے لیے وہ اسی طرح سے اپنے ملک کا نقصان کرواتی رہے گی, کس طرح سے اپنے طیارے, اپنے جو فوجی ہیں ان کو مرواتی رہے گی؟ یہ ان کے عوام کو پوچھنا ہوگا. پہلے تو جو وہاں پر آوازیں اٹھتی تھی اس حوالے سے اس کو غدار کہہ دیا جاتا تھا, خواہ وہ نوجوت سنگھ سدھو کے حوالے سے ہو یا ان کی صحافی برکت دت کے حوالے سے ہو. دیگر معاملات بھی سامنے آئے تھے جس میں محبوبہ مفتی نے پاکستان کے موقف کے بارے میں کہا تھا کہ پاکستان کا موقف ٹھیک ہے اس معاملے پر. فاروق عبداللہ کا موقف سامنے آیا تھا, جو سابق وزیر اعلیٰ تھے کشمیر کے, ان کا موقع بھی سامنے آیا. اور اس کے بعد اگر بات کی جائے جو یہ کہا گیا تھا کہ جو کشمیری جو لوگ وہاں پہ کشمیری حریت رہنما ہیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بات کی تو ان تمام کو غدار ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی گئی. وہاں پر عوام کے اندر اتنا زہر بھر دیا گیا کہ انہوں نے تمام لوگوں نے نہ صرف نوجوت سنگھ سدھو کو, باقی لوگوں کو بھی جس نے بھی پاکستان کے معاملے کی موقف کی تائید کی کہ ہاں تحقیقات کرنے کے لیے تیار ہیں, امن کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, خطے کا امن خراب نہیں کرنا چاہیے, اس پر جو ہے انہوں نے جو کوشش کی تھی ان کو غدار کہا گیا. اور اب جو ہے وہ آوازیں کھل کر سامنے آنے لگی ہیں. اگر آپ دیکھیں یہاں پر ایک صاف طور پر تصویر کلیئر ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر جب ان کا ونگ کمانڈر ابھینندن پکڑا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا یہ اعترافی بیان بھی سامنے ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی فوج نے نیچے سے لے کے اوپر تک اتنا زبردست مظاہرہ کیا, اس کو اچھے طریقے سے اس کو رکھا, اور اس نے کہا کہ مجھے پاکستان کی فوج کی تعریف کرتا ہوں میں اس معاملے پر, اور ہمیں بھی یہ رویہ اپنانا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ کہا کہ میں اپنا موقف تبدیل نہیں کروں گا. ناظرین, یہاں پر بھارت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت کس طرح سے انتہا پسندی کو پہنچ چکا. ہمارا 65 کا ایک سپاہی تھا, اس کی کیا حالت کر کے انہوں نے پاکستان بھیجا, جس کے بعد ایک واقعہ پہلے بھی پیش آیا تھا کس طرح سے ہمارے ایک فوجی آفیسر تھے, اگر وہ جا رہے تھے کس جگہ پر بارڈر کے پاس تو وہاں پر ایک سامنے پانی کا پاؤنڈ آیا, تالاب آیا, تو انہوں نے اسے گزارنے کی کوشش کی تو کچھ شاید کسی حد تک جو ہے 1 یا 2 میٹر ان کی گاڑی جو ہے بھارت کی سرحد کی جانب سے ہو کر گزری تو انہوں نے گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے, انہوں نے پکڑ لیا اس کو فوراً سے. پاکستان نے کوشش کی اس کو رہا تو کروا لیا, لیکن 1 مہینے کے بعد جو اس کی حالت تھی بھارت نے اس کو ان کے بری طرح سے اس کی حالت کر دی تھی. لیکن یہ سوچنا ہوگا تمام تر فورسز کو اس معاملے پہ, بھارت کے لوگوں کو, کہ کس طرح سے ان کی مودی سرکار یہاں پر اپنا نقصان کروا رہی ہے, کس طرح سے وہ ان کو استعمال کر رہی ہے, اس طرح کے معاملات کو کس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر ایک طرف بھارتی جو ہمارے اوپر حملہ کرنے آیا تھا بھارتی ونگ کمانڈر, اس کو پاکستان نے گرفتار کیا, پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے ان کے 2 طیارے گرائے. اس کے بدلے میں اگر بھارت میں دیکھا جائے تو صرف مسلمان کہہ کر مار دیا جاتا ہے, صرف کشمیری کہہ کر مار دیا جاتا ہے, خواہ وہ مسلمان بھارتی شہری کیوں نہ ہو. یہاں تک کہ بھارتی جو لوگ ہیں ان کے اندر کچھ انتہا پسند تنظیمیں ہیں, دوسرے لوگوں کو جس میں دلت قوم ہے, دوسری قوموں ہیں, ان کو جو ہے اس حوالے سے وہ تسلیم نہیں کرتے. ہماری جو سیکیورٹی فورسز کا معترف تو ابھی نندن بھی دکھائی دیتا ہے, لیکن وہاں پر اپنے بھارتی شہری جو موجود ہے, خواہ پاکستانی ہے, معاف کیجیے گا, خواہ مسلمان ہیں, ان پر بھارت کیا معاملہ استعمال کرتا ہے. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے, دفاعی تجزیہ نگار ہیں. حارث صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کیا کہیں گے آپ کے ایک طرف تو معترف دکھائی دیتا ہے ابھی نندن جو بھارتی ونگ کمانڈر ہے پاکستانی فورسز کا, کہ بڑا اچھا کردار ادا کیا, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو رکھا ہے, لیکن جو بھارتی مسلمان ہیں وہ وہاں بھارتی شہری ہیں, ان کے ساتھ بھی حالات وہ صحیح نہیں رکھتے جو کہ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں, جو اس طرح سے نفرت پھیلانے کی کوشش کرتی ہے بھارتی مودی سرکار. دیکھیں, یہ ایک ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان بھی ہے, ہماری تہذیب بھی ہے, اور پھر پاکستانی آرم فورسز کا یہ ہمیشہ سے اصول ہے
کہ دشمن جب پکڑا جائے ہماری قید میں تو اس کو ہماری امان میں آ جاتا ہے اور ہم اس کو بالکل اچھے طریقے سے اس سے سلوک کرتے ہیں. یہ ہندو مینٹالٹی ہے. ہندو انتہا پسند تنظیمیں نریندر مودی نے یہ اپنے وہاں پر ہندوتو کو پرچار کرنے کے لیے سکھایا کہ مسلمانوں پہ ظلم کرو، نہ مسلمانوں کو مارو، ان کو ڈنڈوں سے مارو، اور بہانہ یہ لگاؤ کہ یہ گائے کو بیچ رہے تھے یا کوئی اور بہانہ لگائے جاتے ہیں. اس طرح سے دیکھیں تو ہمارے میں اور ان میں بہت فرق ہے. ہم وہ اپنے شہریوں کو مسلمانوں کو جس طریقے سے مارتے ہیں پیمانہ طریقے سے اس کی مثال نہیں ملتی. اور ہم نے وہ جنگی قیدی جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے تھے ان کے لیے ہم نے اتنا اچھا رویہ رکھا کہ اس نے کہا ہے کہ میں بہت خوش ہوں پاکستان آرمی سے اور آئی ول اسٹک مائی دس ڈیسیژن اینڈ ورڈ وین آئی گو ٹو انڈیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے کتنا خیال رکھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ سمجھ آنے کی بات ہے انڈیا کو اور نریندر مودی کو کہ لڑائی کسی چیز کا حل نہیں ہوتی ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے یہی آج بھی میسج دیا ہے، ایون 2-3 پہلے بھی دفعہ میسج یہی دیے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے مذاکرات کریں، جو آپ کو شکایت ہے اگر دہشت گردی کی بات کرتے ہیں وہ پہلے ڈسکس کر لیں، لیکن لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہیومینٹی کا نقصان مت کریں، اپنے ملکوں کا نقصان مت کریں، میں عوام کا نقصان نہیں کریں. یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے. لیکن اس انتہا پسند ہندو پرائم منسٹر کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. آئی وش کہ آج جس طریقے سے ان کے منہ پہ تماچا پڑا ہے، ان کے 2 جہاز گرائے گئے ہیں، ان کا پائلٹ پکڑ لے کے، شاید ان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ وہ پاکستانی قوم ہے جس کا انڈیا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہماری مسلح افواج بیٹل ہارڈنڈ اینڈ ٹرینڈ ہے. یہ باتیں بتانے کی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو آج کے ہمارے جو ریئیکٹ ہے ان کی جانب سے تو ایکٹ کیا گیا، ہماری جانب سے ریئیکٹ کیا گیا، دفاع کیا گیا، اس کے بعد بھارت کو سمجھ تو آ گیا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں اس کے ریئیکشن میں بھارت کشمیر میں مزید کارروائیاں تیز کر سکتا ہے، مسلمانوں پر مزید پریشر پڑ سکتا ہے وہاں پر؟ دیکھیں وہاں تو جو کرے گا مجھے لگتا یہ ہے کہ کیونکہ ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہندو انتہا پسند ہے، اجیت ڈوبھال، اور وہ اور یہ نریندر مودی دونوں کی ایک سوچ ہے، اینٹی مسلمان اینٹی پاکستان. صحیح. اور ابھی کیونکہ ان کے پاس منہ نہیں ہے اپنے عوام کو دکھانے کا جس طریقے سے ان کو مار پڑی ہے، تو آئی اپلین پہ کہیں نہ کہیں یہ اور دوبارہ کوشش کریں گے ایک دفعہ کہ کہیں پاکستان کو نقصان پہنچائے. لیکن ہماری مسلح افواج ہر وقت تیار ہیں، خاص طور پہ یہ اب گراؤنڈ فورس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں. ادروائز اگر ان کو سمجھ ہو، عقل ہو، جس طرح ان کا ابھی سوشل میڈیا میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب ڈی ایسکلیٹ کریں، پاکستان میں مذاکرات کریں اور ہر چیز کا حل مذاکرات میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نفاذ بارسا موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ سارے معاملے پر انڈیا کو یہ سوچنا ہوگا، انڈیا کی عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے ووٹوں کے لیے انہی کو مرنا پڑے گا. عوام مودی سرکار جو ہے ان کے ووٹوں کی بھوکی جو سرکار ہے وہ مروانے کے لیے تیار کھڑی ہے. ناظرین آج کے بگ 7 سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.